Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नाज़रीन, आज हम माह मुहर्रम उल हराम और वाक़या करबला के हवाले से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा पाक मदीना तैयबा की खूबसूरत फ़ज़ाओं में अपने अहल व अयाल के साथ एक बेहतरीन खूबसूरत ज़िंदगी बसर कर रहे थे कि अचानक मदीना के गवर्नर वलीद बिन उक़बा उसे एक ख़त वसूल हुआ मुल्क शाम की तरफ से सैयदना अमीर मुआविया की विसाल का, और वो ख़त लिखा था यजीद ने, जो उनके बाद हुकूमत पे फाइज़ हो चुका था। और उसने गवर्नर मदीना को ख़त लिखा कि मेरे वालिद की विसाल की ख़बर लोगों को दीजिए और फ़ौरन अहले मदीना से मेरी बैत लीजिए। लेकिन 3 शख्सियात मदीने की रियासत में ऐसी हैं जिनको सबसे पहले मेरी बैत पे आमादा कीजिए। अगर मान जाएं तो ठीक, नहीं तो उन्हें फिलफौर कत्ल कर दिया जाए। उनमें सबसे पहला नाम जो उस ख़त में लिखा हुआ था वो सैयदुश्शुहदा इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का था। दूसरा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और तीसरा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये ख़त जब वलीद बिन उक़बा को मिला तो उसने फौरी तौर पर मशवरे के लिए अपने एक दोस्त को बुलाया और उससे पूछा कि यार मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि सैयदना इमाम आली मुकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनकी रगों में खून मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था और जिन्होंने हमेशा मदीने के घाट का खूबसूरत पानी पिया था, वो जानता था कि वो उस फासिक और फाजिर की बैत नहीं करेंगे। तो दोस्त अहबाब ने भी मशवरा दिया कि भाई हुकूमत है, ओहदा है, ये तो तभी बरकरार रहेगा जब आप इस ऑर्डर की पाबंदी करेंगे। तो लिहाजा उसने सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फ़ौरन अपने पास बुला लिया। इमाम आली मुकाम वलीद बिन उक़बा की खिदमत में हाजिर हो गए। पूछा भाई क्या बात है? उसने कहा जी सैयदना अमीर मुआविया का विसाल हो गया है, यजीद तख्त हुकूमत पर मुतमक्किन हो चुका है, उसने ख़त लिखा है कि बैत ली जाए, आपको बुलाया है कि आप यजीद की बैत करें। आपने कहा भाई ये बंद कमरों में तो बैत नहीं होती, आप रियासत मदीना में उसकी बैत का ऐलान करें ओपनली, हम वहाँ देखेंगे हमें क्या करना है। उसने कहा ठीक है जी, अच्छी बात है, यहाँ नहीं करते बाहर बात कर लेंगे ओपन। आप ये बात कह के वहाँ से वापस आ गए। एक दिन ही गुजरा, अगले दिन फिर उसका पैगाम आया गवर्नर मदीना का कि आप मेरे पास दोबारा आएँ। आप उसके पास फिर हाजिर हुए, बातचीत हुई, उसने फिर आपको कायल करने की कोशिश की। आपने कहा भाई ऐसे बैत मैंने नहीं करनी। उसने कहा जी देख लें, अगर आप बैत नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरन फिर आपके ख़िलाफ़ कोई कदम उठाना पड़ेगा। जिस पर सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम ने उससे एक दिन की मोहलत मांगी। रात पड़ी, आपने अपने घर वालों को इकट्ठा करके मशवरा किया और सोचा कि अगर हम बैत नहीं करते तो यजीद के इरादे मदीने में खून बहाने के हैं और मैं अपने नाना के हरम में खून नहीं बहने दूंगा। अगर मेरे खून का वो प्यासा है तो मेरा खून इस धरती पे नहीं बहेगा। हम अपने नाना की धरती पर जो अमन का अहले बैत का पैगाम है उसको किसी सूरत में भी ख़राब नहीं होने देंगे। लिहाजा सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम उसी रात को अपने अहलो अयाल के साथ वहाँ से हिजरत करके मक्का की तरफ चले गए। मक्का में आप पहुँचे माह शैबान, 4 शैबान को मदीना से निकले और रमज़ान का महीना था। आगे आप मक्का शरीफ में पहुँच गए और मक्का शरीफ के अंदर आप जब पहुँचे आपका वालियाना इस्तकबाल किया गया। मक्के के बड़े बड़े सहाबा किराम ने
آپ کی ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، بات چیت ہوئی ان سارے معاملات پر جو کوفہ کے اور شام کے حالات تھے، سب نے آپ علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ جو کوفہ جانے کا ارادہ ہے وہ ترک کر دیں۔ آپ نے انہیں بتایا کہ بھئی میں کوفہ اپنی مرضی سے نہیں جا رہا، میں تو مدینہ پاک اپنے نانا کی سرزمین پہ تھا، میں یہاں وہاں پر کیونکہ خون بہنے کا خطرہ تھا اس لیے حرم مکہ میں آ گیا ہوں۔ اب یہاں پہنچا ہوں تو کوفہ سے لوگوں کے خط آئے ہیں کہ آپ کو ہماری ضرورت ہے، امیر معاویہ وصال فرما چکے ہیں، یزید کی بیعت سے ہم نے بھی انکار کر دیا ہے، اور جو گورنر ہے کوفہ کا نعمان بن بشیر، ہم اسے پسند ذاتی طور پہ نہیں کرتے، جمعہ کی نماز اس کے پیچھے نہیں پڑھتے، عید کی نماز اس کے پیچھے نہیں پڑھتے، آپ آ جائیں، ہم اجتماعی طور پہ آپ کی بیعت کریں گے، اور جب ہم آپ کی بیعت کریں گے تو نعمان بن بشیر یہاں سے خود چلا جائے گا۔ تو اب مجھے اللہ کے دین کے لیے کوفہ والے بلا رہے ہیں، تو جو اللہ کے دین کی قدریں وہاں پہ مٹا دی گئی ہیں ان کو تاکہ بحال کیا جا سکے اور لوگوں کی اصلاح احوال کا سامان کیا جائے۔ اہل مکہ نے اس ساری سچویشن کے باوجود اجل بزرگ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے سید الشہداء کی بارگاہ میں بارہا یہ بات پیش کی، حتیٰ کہ جو ولی عہد تھے مکہ کے انہوں نے بھی آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ کوفہ والوں کی بد عہدی مشہور ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ تو آپ نے وہاں سے پھر ایک فیصلہ کیا کہ پہلے اپنے کزن، اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل انہیں بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ وہاں وہ جائیں، وہاں کے حالات دیکھیں، اگر حالات درست ہیں تو وہاں سے وہ خط لکھیں، تو آپ پھر اس کے بعد وہاں تشریف لے جائیں گے۔ حضرت امام مسلم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں کے ہمراہ مکہ شریف سے روانہ ہو کے کوفہ میں پہنچے، پرتپاک استقبال ہوا، ہزارہ لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، اور آپ نے جب ماحول دیکھا بڑا پرسکون ہے، لوگ سارے ساتھ ہو گئے ہیں، تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ نے فوراً سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دیا کہ حالات یہاں کے بالکل ٹھیک ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ جب وہ خط مبارک آپ کو ملا، آپ نے وہ پڑھا اور وہاں کے حالات کو تسلی بخش پایا، تو اب آپ نے وہاں جانے کا پریکٹیکل ارادہ کیا۔ اس وقت بھی جب آپ نے مکہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، مکہ کے رؤسا، والی سب نے آپ کو روکا اور یہ فرمایا کہ ابھی بھی آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے، حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، مگر آپ نے کہا کہ میں نے اپنے نانا علیہ السلام سے سنا کہ ایک مینڈا ہمارے حرم پہ خون بہائے گا، میں نہیں چاہتا کہ اس میں کہیں میرا نام ہو، تو میں اس زمین کو اس لیے چھوڑنا چاہتا ہوں کہ حرمین کی سرزمین جو عافیت اور امن کی سرزمین ہے، اس کے امن کو قائم رہنا چاہیے، اگر کوئی ہماری قضا میں مشیت میں کوئی بات ہوئی تو وہ ہمارے لیے ہو، اس سرزمین پر ایسا خون نہیں بہنا چاہیے۔ آپ اپنے بیوی، بچوں، بچیوں کو لے کر مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب راستے کی مختلف منازل ہیں جس پہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی گئیں، احوال پتہ چلتے گئے، حتیٰ کہ آپ ایک مقام پر جب کوفہ سے پہلے مقام زبالہ پر پہنچے تو وہاں پر آپ کو حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کی شہادت کی خبر بھی مل گئی۔ اس سے پہلے ایک مقام پر آپ کو کوہ ذی اشم پر عرب کا ایک مشہور شاعر فرزوق ملا، اس نے بھی آپ کو کوفہ کے حوالوں سے بتایا کہ کوفہ کے لوگوں کی زبانیں تو بظاہر آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، لیکن آپ نے ہر مقام پہ یہ کہا کہ اگر ہماری تقدیر میں شہادت لکھی ہے تو ہم اس سے کبھی بھی منہ نہیں موڑیں گے، لیکن ہمارا وہاں جانے کا مقصد ہرگز قتال نہیں ہے، وہاں کا ماحول خراب کرنا نہیں ہے، ہم وہاں لوگوں کے عقیدے کی اصلاح، لوگوں کی ایمان کی بہتری کے لیے اور لوگوں کے بلانے پر اس لیے جا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خطوط جن میں یہ لکھا گیا کہ اگر آپ تشریف نہ لائے تو قیامت کو ہم آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی شکایت کریں گے، تو کل قیامت کو نانا کی حضوری میں کہیں ایسا نہ ہو ہمیں جواب دہی میں مشکل پیش آئے، لہٰذا ہمیں جان کی پرواہ نہیں ہے مگر ایمان کے لیے ہمیں یہ سفر کرنا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے تناظر میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام مقام زبالہ سے ہوتے ہوئے کربلا کی وادی کے قریب کوہ ذی اشم میں پہنچے۔ جب وہاں پر آپ پہنچے تو وہاں ابن زیاد نے حر بن ریاحی کی قیادت میں 1000 کا ایک جری لشکر وہاں بھیجا تھا کہ وہ آپ کو وہاں پر روکے
اور آپ کو وہیں پر مجبور کیا جائے یزید کی بیعت پر، اور اگر یزید کی بیعت نہیں کرتے تو سیدھا ابن زیاد کے دربار میں لایا جائے۔ حر بن ریاحی نے آپ کو وہاں پر روکا اور آپ کی خدمت میں ابن زیاد کا وہ پیغام پہنچایا۔ آپ نے کہا میں اس بدبخت کی نہ بیعت کر سکتا ہوں یزید کی، اور نہ میں ابن زیاد جیسے بدبخت کے دربار میں جا سکتا ہوں، میرا ارادہ کوفہ جانے کا ہے اور میں اس طرف ہی جاؤں گا۔ اس صورت میں جب آپس میں گفتگو ہوئی، نمازوں کے اوقات ہوئے، حر بن ریاحی نے نمازیں آپ کی ابتدا میں پڑھیں، لیکن اس نے کہا کہ میں سرکاری آرڈر کا پابند ہوں کہ مجھے آپ کو کسی اور طرف نہیں جانے دینا، مجھے آپ کو بہر صورت ابن زیاد کے دربار میں لے کے جانا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، تو چلیں ہم واپس جاتے ہیں، مکہ کی طرف چلے جاتے ہیں اگر یہ صورتحال ایسی ہے۔ مگر اس وقت حر نے کہا کہ دیکھیے مجھے آپ کی واپسی سے منع کیا گیا ہے، اور میں یہ فوج لشکر اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو ادھر ہی لے کے جاؤں، آپ کی واپسی کے لیے بھی ہم آپ کے راستے کی رکاوٹ بنیں گے۔ بہرحال ایک درمیانی راستہ مذاکرات کے ذریعے نکالا گیا کہ آپ نہ کوفہ کی طرف جائیں نہ آپ مکہ کی طرف جائیں، بلکہ آپ اس کے بالکل متبادل جو کرب و بلا کی سرزمین قادسیہ کا راستہ وہاں سے جاتا تھا اس طرف جائیں، اور آگے دریائے فرات اس کے کنارے کی طرف، تاکہ نہ واپسی ہو نہ ادھر ابن زیاد کا دربار ہو، کوئی تیسری پوزیشن بن جائے۔ آپ اس طرف چلنا شروع ہو گئے، تو یہ لشکر بھی ساتھ چلتا چلا گیا، اور جب عین آپ اس مقام پر پہنچے فرات کے کنارے جہاں آج کرب و بلا کا میدان جس کو تاریخ بتاتی ہے، اور یہ یکم محرم الحرام کو آپ یہاں اس جگہ پر پہنچے، تو اس مقام کا آپ نے جیسے معلوم کیا بھئی یہ کون سی جگہ، تو بتایا گیا کہ اس وادی کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا یہاں خیمے لگا دو، ہم نے اپنے بابا سے اور اپنے نانا سے سن رکھا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جو ہماری مقتل گاہ بننی ہے۔ تو یوں مدینے سے سفر شروع ہوا اور یہاں کربلا کی میدان تک آپ پہنچے۔ اس سارے سفر میں کہیں پر بھی آپ نے کہیں کوئی جنگی پلان نہیں بنایا، کوئی جنگ کرنے کا ارادہ اختیار نہیں کیا، کوئی کسی طرح سے کسی ریاست پر آپ نے دھاوا بولنے کا، کسی ریاست میں جبراً وہاں کے لوگوں کو محکوم بنانے کا، غلام بنانے کا کوئی کہیں پر ایسا ارادہ نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آپ مدینے سے جہاں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین کی کثرت تھی وہاں سے لشکر لیتے، مکہ آتے، سیدنا عبداللہ بن زبیر کو سیاحت تیار کرتے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو تیار کرتے، اور لشکر بڑا بناتے، اور پھر آپ چڑھ دوڑتے، تو یہ حملہ بھی ہو سکتا تھا، ساری پاسبلٹیز تھی۔ لیکن آپ اپنے 2 ازواج کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اپنی معصوم بیٹی کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اپنے معصوم بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، بھتیجوں کو لے کے جا رہے ہیں، اپنی بہن کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ سارے گھر کے افراد کا جانا اس بات کی ضمانت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ سید الشہداء علیہ السلام آپ کا یہ سفر سراسر امن پر مبنی ہے، اور سراسر دین اسلام کی تعلیم، تبلیغ اور اصلاح احوال کے لیے یہ سفر ہے۔ اس سفر میں مدینے کی سے نکلنے سے لے کر کربلا پہنچنے تک سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ارادوں میں یا آپ کی اپنی جو خانوادہ ان کے ارادوں میں کہیں پر بھی جنگ، جھگڑا، فتنہ، فساد یا اقتدار کی لالچ کہیں پر بھی یہ نظر نہیں آتی، کیونکہ آپ یہاں پر بھی حر بن ریاحی کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ یہ لشکر لے کر آ گئے ہیں اور آگے ابن زیاد نہیں چاہتا تو میں واپس حرم مکہ میں چلا جاتا ہوں۔ لیکن سید الشہداء کو واپس نہیں آنے دیا گیا، بلکہ مجبور کیا گیا کہ اب آگے اس طرف جائیں جہاں زیاد کا دربار تھا۔ یہ الگ بات کہ آپ نے ڈائریکٹ اس کے دربار میں جانے کی بجائے، وہ بھی اس لیے کہ میں اس کے دربار میں جاؤں گا، کوئی باہمی مذاکرات اگر ہوتے بھی ہیں تو کوئی ایسی صورتحال نہ بن جائے جس سے کوئی لڑائی جھگڑے کی کیفیت بنے۔ آپ ایک سائڈ پر چلے گئے، اور وہاں جا کر بھی جو آپ کے بعد ازاں مذاکرات ہوئے اس میں بھی آپ نے 3 آپشن دیں، وہ بھی امن کی آپشن تھی، جس کو ہم اگلی نشستوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ناظرین سے ڈسکس کریں گے۔ تو سفر کربلا بنیادی طور پر سفر امن ہے، سفر محبت ہے، سفر اصلاح انسانیت ہے، اور سفر اصلاح احوال ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم کی ذات ہمیں اس سفر کربلا کا صدقہ ہماری زندگیوں کے امن، آسودگی، راحت اور تسکین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔